बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, हम अपना सिलसिला दोबारा शुरू कर रहे हैं और इसमें मैं चौधरी अकबर साहब से जो बातें करने जा रहा हूँ उसमें पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल अहमदियों के साथ जो सलूक हो रहा है, क्या वो उनके अकीदे की बुनियाद पर है या उसमें कोई ऐसी अकीदे की बात नहीं है, बल्कि उनके साथ जैसे दीगर मुसलमानों के साथ आपस में वो मामलात हैं या शहरियों के साथ आपस में मामलात हैं, उसकी वजह से वो सारा कुछ होता है। लेकिन इससे पेशतर राह खुदा पर जो लोग सवाल करते हैं और उनके जो जवाबात दिए जाते हैं, और ख़ुसूसी तौर पर जनाब जो इस राह खुदा के होस्ट हैं आसिफ साहब ने अपने पिछले प्रोग्राम 1 अगस्त में कुछ ऐसे कमेंट्स दिए मेरे बारे में, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, ग़ालिबन अगर वो डर रहे हैं तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आप डरें नहीं। मैं बिल्कुल अनहार्म किस्म का इंसान हूँ, मैं बिल्कुल किसी किस्म का मुझसे खौफ ना करें। आप खुल के बात करें, मेरा नाम लेके बात करें। और आप ये जो दाढ़ी में इस्लाम को रखे हुए हैं कि हर एक की दाढ़ी है, जो आप मापते रहते हैं कि इतनी लंबी दाढ़ी इतनी छोटी दाढ़ी, तो बहरहाल कभी आप आईना में अपने को और मसरूर साहब को भी देख लीजिए, वाज़े फ़र्क है। वहाँ पे माशाल्लाह आपसे काफ़ी लंबी उनकी दाढ़ी है, लेकिन इल्म जो है उनका वो इंतहाई माज़रत के साथ कि आपसे भी कम है। और आपका जो इल्म है उसके बारे में हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो है, मैं चूँकि आपका रिश्ता है उनसे, इस वजह से मैं तमाम ये कमेंट्स उनके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं आपकी शान में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। तो हम बात करते हैं कि चौधरी साहब के साथ मैं इनको दोबारा वेलकम कहते हुए, चौधरी साहब वेलकम अगेन इन आवर प्रोग्राम। चौधरी साहब, पाकिस्तान के अंदर अहमदियों के साथ जो ये अहमदिया कल्ट का प्रोपेगेंडा है कि अहमदियों के साथ एक तरजीही सलूक किया जाता है कि जिसके अंदर बाकायदा तफरीक पाई जाती है कि ये चूँकि अहमदी हैं इनको मार दिया जाए, इनका सामान लूट लिया जाए, इनको हर तरह का गुज़न पहुँचाया जाए। क्या आपके नज़दीक जो कुछ भी हो रहा है या जो हो चुका है जब से पाकिस्तान बना, उसकी बुनियाद इनका अकीदा, इनका अपना अलहदा जो रिलीजन है वो है, या जैसे आम पाकिस्तान के दीगर शहरियों के साथ जो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े मार कुटाई कत्ल व गारत होती वो है? क्या आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालना पसंद करेंगे? ज़रूर जी ज़रूर। मैं आपकी वो आसिफ साहब के साथ गुफ्तगू में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि आपके अजीज हैं। ये बात चलिए, अच्छी बात है, बहरहाल आप एहतराम करते हैं, आप जो है वो आपका उनका मामला है। मगर बात रही पाकिस्तान से, तो लेट्स गो बैकवर्ड्स। हम ये जो सानिया हुआ पिछले साल, जिसमें कि जमात अहमदिया की इबादत गाह पर जो है वो बम का अटैक हुआ, 86 लोग मारे गए, उससे शुरू करते हैं। तो अब लाहौर शहर में दाता दरबार पर हमला हुआ, बल्कि 2 हमले हुए, और उसके अलावा 1-2 और मसाजिद पर हमले हुए। ये पाकिस्तान एक टेररिज्म की, वहाँ पे चूँकि अफ़गानिस्तान में एक जंग चल रही है, उस सिलसिले में फंसा हुआ है। उस पर हम कभी मौका मिला तो तफसीली रोशनी डालेंगे। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मैरियट इस्लामाबाद पर हमला हुआ, और जब वहाँ हमला हुआ तो वो जानी नुकसान तो इतना नहीं हुआ, पर जो हमला की मिकदार थी वो ये कादियानी इबादत गाहों पर हमले से बड़ा हमला था। और हाशवानी साहब जो कि मैरियट के मालिक थे, उन्होंने फ़ौरन बात खड़ा होकर कहा कि वी विल रीबिल्ड दिस, वी आर पाकिस्तानी। हालांकि वो इस्माइली मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मेन स्ट्रीम जो पाकिस्तान में मुसलमान हैं उनसे नहीं है। और उन्होंने कोई उसको पाकिस्तान बैशिंग का या पाकिस्तान को दुनिया में जलील करने का मौका उसको नहीं बनाया। ये होते हैं पैट्रियाटिक पाकिस्तानी, हालांकि वो एक मजहबी अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं। ये मैं फ़र्क वाज़ेह करना चाहता हूँ। ये एक टेररिस्ट इंसिडेंट था जिसको एक परसिक्यूशन का नाम दे दिया गया। उससे पीछे आप चले जाएं तो 1984 से लेकर 1974 से लेकर तो इस वाक़े तक 2010 तक जमात अहमदिया कादियानिया ने हर वो अहमदी जो मर्डर होता है उसको ये मार्टर के और अपने मजहबी तासुब के ज़ुमरे में ले आते हैं, हालांकि ये उसके ज़ुमरे में नहीं आता।
پاکستان کی قتل کی شرح 6.8 فی 100,000 ہے، یعنی کہ 1 لاکھ لوگوں میں سے 6.8 ایک سال میں مرڈر ہوتے ہیں فار ون ریزن اور another۔ اب آپ خود جمع تقسیم کر لیجئے کہ آپ کی پاکستان میں تعداد کیا ہے اور اس حساب سے کتنے لوگ ایوریج مرڈر ہوتے ہیں۔ جہاں تک ایک تعلق ہے کہ پاکستان کے بننے سے، اب میں چلتا ہوں کہ 1953 میں کچھ پرابلم پیش آئی اور اس سلسلے میں ان کی اپنی ویب سائٹ جو ہے thepersecution.org، اس کے مطابق صرف 5 احمدیوں کے قتل ریکارڈڈ ہیں، جبکہ جب مارشل لا لگا تو سینکڑوں مسلمان، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں ہزاروں مسلمان جو ہیں وہ اس سلسلے میں مارے گئے۔ یہ 53 کی ایک ایگزیجریشن ہے، ہزاروں مگر بہرحال سینکڑوں کی تعداد تو ہے، اور صرف 5 ایسے احمدی تھے جو کہ مرڈر ہوئے اس رائٹس میں۔ 1953 کے فسادات کے اندر 5 احمدی جو ہیں مارے گئے، تو مطلب ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ احمدیت کی بنا پر ہوئی۔ لیکن جو اب تک کے جو تقریباً 200-250 احمدی کل جو مطلب ہلاک ہوا ہے، اس کو آپ احمدیت سمجھتے ہیں اس کی وجہ، یا آپ سمجھتے ہیں اس کی وجہ؟ ہو سکتا ہے کہ چند ان میں سے ہوں۔ اب ہم آتے ہیں 53 سے 74 تک انتہائی امن کا زمانہ رہا، کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوا۔ 1974 میں جب نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس پر اٹیک کیا گیا ربوہ شہر میں، وہ ٹرین ادھر گئی اور انہوں نے کچھ مذاق، کچھ ربوہ کے بارے میں، قادیانیوں کے بارے میں مذاق وغیرہ کیا، تو انہوں نے لوگ بھیجے موٹر سائیکل پر پیچھے جا کے حساب لگانے کے لیے کہ وہ کون سی ٹرین سے واپس آئیں گے، اور شیخ صاحب آپ بھی ان ریکانیسنس کرنے والوں میں شامل تھے۔ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ یہ حقیقت سامنے آئے۔ اور اس کے بعد جب وہ ٹرین واپس وہاں سے گزری تو اسٹیشن ماسٹر بھی جو کہ ایک احمدی تھے، ان سمیت کسی نے کمپلینٹ نہیں کی۔ ہر ایک کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لوگ ڈنڈے سوٹے لے کر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو مارا، اور پھر ان کو طبی امداد بھی نہیں دی۔ 50 کلومیٹر دور جا کر ٹرین رکی اور اس وقت رائٹ شروع ہوئے۔ پھر اب یہاں پہ تھوڑی سی بات میں عرض کروں گا، دیکھیے میری بات سنیے، دنیا میں ہر جگہ پہ ہلڑ بازی اور دوسرے پہ ٹانٹ کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا عام ہے، اور یقیناً وہ نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ تھے جو کہ چناب ایکسپریس جس کا جو روٹ ہے اس کا وہ وہی ہے ربوہ کے اس نے تھرو جانا، تو وہ ملتان سے وہ چلے ہیں اور یہ کراچی سے پشاور تک یہ ٹرین جاتی ہے جس کے اندر وہ اس کا جو روٹ ہے وہ ربوہ اس میں آتا ہے۔ ان لڑکوں نے نوجوانی کے عالم میں مطلب تھوڑا سا یہ ہورے ہیں، قادیانی ہیں، یہاں پہ جنت ہے دو جگہ، اس قسم کے مذاق وغیرہ کیے، اور اسی ضمن میں مطلب وہ احمدیوں نے بھی جب وہ واپس آئے ہیں، یا جس طرح بھی ان کا پیچھا کیا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے، واپس آئے ہیں تو ان کو وہ مارا پیٹا اسی طرح سے۔ اب سوال یہ ہے کہ جیسے انہوں نے احمدیوں کے بارے میں نعرے لگائے، اس طرح احمدیوں نے بھی اپنا رد عمل دکھا دیا، لیکن مسلمانوں نے اس کو ایک رائٹ بنا کے، ایک بہت بڑا ایشو بنا کے اس کے اوپر مطلب احمدیوں کے کاروبار کو جلایا، احمدی لوگوں کو مارا پیٹا گیا، لوٹا گیا۔ مطلب ڈو یو تھنک دس ڈز اٹ میک سینس؟ دیکھیے رائٹس ہوتے ہیں، رائٹس کا ایک روٹ کاز ہوتا ہے، میں نہ ان کو جسٹیفائی کر رہا ہوں نہ ان کو جسٹیفائی کر رہا ہوں، مگر وائلنس کا پہلا استعمال ربوہ میں قادیانیوں نے کیا، یہ فیکٹ ہے کہ یہ ایک فیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے لوگوں نے اس کا انتقام لینے کے لیے بے گناہ احمدیوں کے کاروبار جلائے، یہ ایک رائٹنگ ہوتی ہے۔ اس کا آگے کیا اس کے اثرات نکلتے ہیں، اس کے اثرات جہاں تک نہیں فنش ہوئے، اس کے بعد سمدانی کمیشن بیٹھا، پھر سمدانی کمیشن کی رپورٹ ہوئی، پھر ان کے بھٹو صاحب کے ساتھ کچھ سیاسی تناؤ تھا جماعتی احمدیہ کا، جو سمجھتی تھی کہ ہم نے چونکہ بھٹو صاحب کو الیکٹ کروایا ہے اس لیے اب وہ ہمارے تابع آ گئے ہیں۔ اس سیاسی تناؤ کے چکر میں پھر پارلیمنٹ میں وہ ہیرنگ ہوئی جو کہ ابھی آنے والی ہے، شائع ہونے والی ہے، جس کے نتیجے میں ان کو نان مسلم قرار دے دیا گیا۔ اور میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رائٹس ہوئے اور رائٹس فنش ہو گئے۔ ان رائٹس کے اندر 42 احمدیوں کی جانیں گئیں، ہاں کاروبار جلائے گئے، بے گناہ لوگوں کو زخمی کیا گیا۔
مگر وہ اور اس میں 27 مسلمز مرڈر ہوئے اور 42 احمدی مرڈر ہوئے. یہ رائٹس تھے. پر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم گراف میں دیکھیں اور شاید ہم دکھا سکیں ویڈیو میں, تو وہ رائٹ کے اوپر ایسے گراف اٹھتا ہے اور رائٹ کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے, اور آپ کو 75 میں 76 میں 77 میں 78 میں کوئی اس قسم کے واقعات آپ کو نہیں ملتے. پھر 1980 میں ضیاء الحق کے دور میں ایک آرڈیننس پاس کیا گیا کہ جو اسلام کے ریزروڈ القابات ہیں, 80 کی بات کر رہا ہوں, اس آرڈیننس کا کہیں پر ذکر نہیں ملتا عام ان کے لٹریچر میں, کہ جو مذہبی القابات ہیں مسلمانوں کے ان کو ریزرو جو ہے ان کے لیے, مثال کے طور پر ام المومنین ہو گیا, صحابہ ہو گئے وغیرہ وغیرہ, ان کو وہ مسلمان کے القابات ہیں. اور دنیا کے ہر قانون کے مطابق اسٹیٹ کو یہ حق ہے امن عامہ کے لیے کہ وہ کہے کہ یہ ورڈز ایسے یوز ہوں گے یا ایسے نہیں یوز ہوں گے. اس طرح کہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ یورپین یونین ہیومن رائٹس آرٹیکل 9(2) میں اسٹیٹ ہیز دا رائٹ ٹو میک لاز, ایسی قوانین جو مذہب کے ایسنس کے ساتھ انسان کے اندر جو ہے اس پر لاگو نہیں, مگر جو اس کا پبلک میں اظہار ہے اس کے اوپر حکومت قوانین بنا سکتی ہے. تو اس قانون کے اندر کوئی احمدیوں کا ذکر نہیں تھا. وہ ضیاء الحق صاحب نے ایسے قانون بنانے کی کوشش کی کہ احمدیوں کا ذکر کیے بغیر ان کو ایک وارننگ مل جائے کہ آپ ان القابات کا استعمال کم کر دیں یا پبلک میں اس کو چھوڑ دیں. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ احمدی حضرات جو ہے یہ اگر مرزا صاحب کی زوجہ محترمہ کو ام المومنین کہیں اپنی چار دیواری کے اندر تو کہتے رہیں, لیکن اگر یہ اپنے کسی میڈیا پہ یا پبلک فورم پہ آ کر, جیسے اپنی ان کے اخبار یا ٹی وی جو ہے رسالہ, اس پہ آ کر لکھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی ام المومنین نے, یا صحابہ کا لفظ ہے جو کہ صرف اور صرف اصحاب رسول اللہ کے اصحاب کے لیے ہے, کہ یہ کہیں جی صحابہ مسیح موت, تو مطلب یہ الفاظ پبلکلی نہیں لیکن اپنے اندر یہ کہہ سکتے ہیں. بالکل, اپنے سینے میں کوئی اسٹیٹ کا قانون نہیں ہے, اپنی چار دیواری کے اندر کوئی اسٹیٹ کا قانون نہیں ہے, مگر پبلک سفیئر میں دوسروں کا بھی حق ہے, کیونکہ وہ پبلک ایریا جو ہے وہ شیئرڈ ہے. اب اس 1980 کے قانون کو جماعت احمدیہ نے بالکل نظر انداز کر دیا, جس کی وجہ سے 1984 کا قانون آیا کہ اس کے اندر بہت سارے, اور اس میں قادیانی اور لاہوری گروپ کو نام لے کر کہا گیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اب میری رائے میں وہ قانون اتنا اچھا نہیں ہے جتنا کہ 1980 کا آرڈیننس تھا, چونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا چھوڑ دیا گیا ہے گیپ کہ وٹ ایور مینس کہ اس کے اندر کوئی بھی انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے. اس کے اندر اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا عدالتوں نے اس کو کیا انٹرپریٹیشن آگے دی ہے. اب السلام علیکم کہنا تو عیسائی بھی کہتے ہیں, اور باقی ممالک میں جو عرب ممالک ہیں اس میں السلام علیکم کہنا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا یہ قابل مواخذہ نہیں ہونے چاہیے. یا تو قانون کے اندر یہ تبدیلی کی درخواست کریں یا عدالتوں کے ایسے کنوکشنز دیکھیں. یہ خالی مغربی میڈیا میں آ کر کہتے ہیں جی اتنے اریسٹ ہو گئے. اریسٹ کا آپ کو بتاتا چلوں کہ 298 جو ہے, جو کہ اینٹی احمدیہ قانون کہا جاتا ہے اس کو, 298 BOC, اس کے تحت کنوکشن ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے. اور جب بھی ان سے کنوکشن ریٹ UN نے مانگا ہے, یونائٹڈ نیشن نے مانگا ہے, تو یہ دے نہیں پائے. اس کا بھی آپ کو ہم یہ ویڈیو میں ثبوت دکھا دیں گے. کیا کسی احمدی کو اس بنا پر سزائے موت یا عمر قید ہوئی ہے کہ اس نے وہ الفاظ استعمال کیے, وہ ٹرمینالوجی استعمال کی جو صرف مسلمانوں کے لیے ہے, غیر مسلم استعمال نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے لفظ ام المومنین استعمال کیا کسی اخبار میں یا کسی جگہ, تو اس پہ کوئی مقدمہ اس کے اوپر درج ہوا اور اسے سزائے موت یا سزائے عمر قید ہوئی, کیا ایسا کوئی ریکارڈ ہے؟ 298 کے اندر تو سزائے موت ہے ہی نہیں ہے. جو شک ہے, جو اینٹی احمدیہ, جو احمدیہ اس کی 3 سال ہے اس کی, تو بلاسمی اس کو ہم ذکر الگ ہوگا, اس کا ذکر الگ ہوگا. یہ ہر چیز کو گروپ کر دیتی ہیں. یہ سیکنڈ امینڈمنٹ کو, کانسٹیٹیوشن کی اور بلاسفیمی لا کو اور اینٹی احمدیہ لا کو ایک ہی کر کے تو ایک گروپ کر دیتے ہیں. یہ بھی بددیانتی ہے. تو اس لیے ہمارا مقصد صرف قانون کو کھول کر بیان کرنا ہے. اب اس کے اندر جو ابہام چھوڑ دیا گیا 84 کے آرڈیننس میں, وہ ابہام اچھا نہیں تھا, اور اس کے اندر خالی یہ السلام علیکم وغیرہ پر, مگر بات یہ ہے کہ اس کا کنوکشن ریٹ کسی کے پاس ہی نہیں ہے.
وہ اکثر جو اینٹی احمدیہ آرڈیننس کے تحت مقدمات درج کرائے جاتے ہیں وہ تو اسائلم لینے کے لیے کروائے جاتے ہیں. ادھر پرچہ درج ہوا, ٹکٹ کٹوائی, باہر آگے کیس ہوا نہیں ہوا پتہ ہی نہیں چلا کسی کو. ڈاکٹر صاحب, کیا آپ پاکستان کی عوام جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے, کیا آپ پاکستان کے علماء کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ احمدیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں تاکہ جس سے پاکستان اسلام اس کے تشخص پر کوئی حرف نہ آئے, اور ان کو بھی میسیج مل جائے جس سے یہ چیز ہو کہ ہم ان سے نفرت نہیں کر رہے بلکہ ان کے غلط عقائد یا ایسے عقائد جو کہ اسلامک نہیں ہیں اور یہ اس کو اسلامک کہہ رہے ہیں, اس کے بارے میں ان سے کہ ایسا سلوک کریں جس سے واپس یہ آ جائیں یا سوچنے پہ مجبور ہو جائیں بجائے اس کے کہ نفرت جو ہے وہ بڑے کو بات اس کی. میں تو اس کے بارے میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ جب بھی کسی محفل میں قادیانیوں کے بارے میں بات کریں تو اس طرح کریں کہ اگر کوئی قادیانی وہاں پر بیٹھا سن رہا ہو تو وہ اس کے بارے میں اچھا تاثر لے کر جائیں. بس مطلب یہ ایک اصول اگر آپ رکھیں, یہ اصول رکھیں کہ جس ٹون میں اور جس لہجے میں بات ہو رہی ہے اگر وہاں پر ایک قادیانی موجود ہو. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہمارے ہاں علماء کا وہ بیان کا طریق ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب تک اس میں مبالغہ آرائی شامل نہ ہو اور اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کا طریق شامل نہ ہو, وہ ایک علم البیان ہے, اس کے اوپر کبھی پھر جو ہے وہ میرا مقصد آپ ان کمیوں کو خامیوں کو مطلب تسلیم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو پراپیگنڈا کرنے کا موقع ملتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس چیز کو. بصورت دیگر یہ اگر ان کو پیغام ان احمدیوں کو دیا جائے تو آپ ان کے اندر یہ امکان سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے کہ یہ واپس آئیں یہ لوگ؟ نہیں, دیکھیں ایکسپلائٹ تو انسان کسی بھی چیز کو کر سکتا ہے, تو اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ علماء اپنا سارے اندازہ بیان چینج کر لیں. ہاں, جو جہاں پر بیان ایک خلاف قانون حرکت پر اکسائے وہ بیان کی حد ہے. فری سپیچ کی ایک بڑی لا ہے اور ہمارے وکلاء جانتے ہیں کہ فری سپیچ کی حد کیا ہے اور فری سپیچ کی حد کیا نہیں ہے. ایکسپلائٹ تو یہ کسی کو بھی کر سکتے ہیں, یہ تو کسی کو پیسے دے کر بھی اس سے کوئی بیان نکلوا کر یا پیمفلیٹ چھپوا کر اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. تو ایکسپلائٹ کرنا قادیانیوں کی بددیانتی ہے, اس کے لیے ان کو بہانا نہیں چاہیے. ان کو کوئی نہ کوئی ایکسکیوز کہیں نہ کہیں سے ہمیشہ مل جائے گا. لیکن یہ جو دیکھیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے مولوی حضرات کا اکثر ان کی تقریر ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھ لیں یہ واجب القتل ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ ہیں, یہ کافر ہیں. مقصد کہنے کا ہے کہ اس کی بجائے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ غلط راستے پہ ہیں, یہ صحیح نہیں سمجھ رہے, ان کو صحیح راستے پہ لانا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے, انسٹیڈ آف کہ آپ ایک ایکسٹریم پہ چلے جائیں. جب آپ نے, اور علامہ غامدی صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ جب آپ نے ان کو نان مسلم اقلیت قرار دے دیا تو حوصلہ رکھیں, ان کے ساتھ اسلام پر بحث کرنے, حدیث پر بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب ایک غیر مسلم سے اسلام سمجھنے کی کیا؟ ایگزیکٹلی. اور یہ واجب القتل کا جو مسئلہ ہے یہ تو کسی بھی دنیا کے قانونی ریاست میں, پاکستان ایک ماشاءاللہ ریاست ہے, اس کے اندر اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی ہے تو اس کو عدلیہ تک لے کر جائیں, اس کو جو ایک نظام ملک کا بنا ہوا ہے اس میں لے کر جائیں. یہ وہی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو تکفیری ہیں, جو کہ ملک کے قانون کو نہیں مانتے, کہتے ہیں ملک کا قانون اور ہے اور ہمارا قانون اور ہے. کبھی دو قانون نہیں چلتے. جب ایک ہر فرد اپنا قانون بنانا شروع کر دے ہر محلے میں تو اس سے ملک نہیں چلتے. اس لیے یہ تو صریحاً خلاف قانون بات ہے. مطلب پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کی روح سے احمدی واجب القتل ہوں؟ Absolutely not. وہ ایک الگ ریلیجن ہے. پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کی روح سے احمدی جو ہیں وہ قابل نفرت ہوں؟ Absolutely not. میں اپنے صریحاً کہتا ہوں. سو اس کا مطلب یہ انفرادی طور پہ اگر کوئی ہیں جیسے کہ ان کے ہاں بھی ایک دوسرے کے بارے میں گالی گلوچ, جیسے مرزا مسرور احمد صاحب اپنے تقریر میں اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر ان کی عورتوں پہ اتنا ظلم ہوتا ہے, ان کی عورتوں کو گالیاں دی جاتی ہیں, ان کے خامد جو ہے عورتوں کو مارتے ہیں. تو مطلب اگر ان کے ہاں اگر وہ ریشو ہے ایسے برے لوگوں کی اور وہ پھر بھی احمدی ہیں, مطلب وہ پھر بھی احمدی ہیں, تو آبویس ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو احمدیوں کے بارے میں اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی ان کو مار دیا جائے, جو کر لیں, تو میرا خیال اگر مسرور صاحب اس طبقے کو اور اپنے اس طبقے کو ایک برابر رکھ لیں تو میرا خیال کوئی شکایت نہیں رہ جائے. جی. اور جو نا بات یہ کہ اس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل آنیسٹی,
کہ اگر آپ نے پروپاگنڈا بنانا ہے اور آپ نے پروپاگنڈا بنا کر اس کو یوٹیوب پر بہت سارے ڈیفرنٹ لوگوں کے نام سے شائع کرنا ہے تو اس کے اندر انٹلیکچوئل آنیسٹی ہونی چاہیے، ورنہ یو ول بیکم اے لافنگ اسٹاک. اور ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اس جھوٹ کو نمایاں کر کر عیاں کر کر، اگر مغربی دنیا میں جس طرح آپ نے جھوٹ پھیلانا شروع کیا ہوا ہے اس کو عیاں کر کر دکھایا جائے کہ یہ ایک جھوٹ چیز ہے، ایک پروپاگنڈا ہے. پروپاگنڈا بنانے کے لیے کسی کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے، بہانہ کہیں سے بھی مل سکتا ہے شیخ صاحب، اس کے لیے کسی شخص کا کچھ کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی. اب اگر ہم نے عیسائیت کے خلاف پروپاگنڈا کرنا ہو تو وہ جو ٹیری جونز کی مثال میں دیتا ہوں، اس نے جو قرآن برننگ کی اور وہاں پہ عدالتی کارروائی کی، اس کو بنا کر میں عیسائیت کی شکل دنیا کے آگے پیش کرنا شروع کر دوں عیسائیت جیسے عظیم ریلیجن کی، تو وہ ایک پروپاگنڈا ہوگا. چوئی صاحب، پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آج ہفتہ کا روز ہے اور آج راہ خدا پروگرام بھی ہم نے دیکھا. اس میں مبشر کالوں صاحب سے ایک سوال ہوا. جناب آصف صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ افغانستان کا جو ہے کہ اس میں کہ بقول مبشر کالوں صاحب کے کہ انہوں نے مولانا غلام رسول راجے کی ایک بات کو کوٹ کرتے ہوئے کہ جس ملک میں سب سے پہلے غلبہ ہوگا احمدیت کا جس کے لوگ لائیں گے وہ افغانستان تھا. اور آج ایک سوال ان کے سوال کرنے والے نے کہا تھا کہ جی اس ملک پہ جو عذاب چل رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا حل کیا ہے اور احمدیت کا وہاں پہ کیا سلسلہ ہے. مبشر کالوں صاحب نے ایک بڑا مطلب کہنا چاہیے کہ جو کہ جماعت کے عالم سمجھے جاتے ہیں، لیکن جو جواب انہوں نے دیا، انہوں نے کہا جی کہ کب ہوگا ہمیں کیا پتہ. اور بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جب یہ کہا کہ سب سے پہلے ہوگا، اگر ایک عالم کو، ایک مفتی سلسلہ کو یہ پتہ نہیں کہ سب سے پہلے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور کب ہوگا، یہ دو جو چیزیں ہیں ان کا آپس میں میچ کیا ہے، اس کے اگر اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں. اس کے اندر تو صرف یہ مسئلہ ہے کہ جب جن کر دیں گے تو اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ یہ ہوا نہیں، تو اس کے بعد لوگ ان کے بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ انہوں نے قابو کر کے اپنی ذہنی چار دیواری کے اندر بند کر رکھے ہوئے ہیں، ان کو جتنا مرضی جھوٹ بولی جائیں، اگر وہ لوگوں میں عقل نہیں ہے اپنے بارے میں سوچنے کی تو یہ ان کا حساب اللہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. مگر یہ جو انہوں نے افغانستان کے بارے میں بات کی، اس کے اندر دیکھیں نہ تو اسلامک تھیولوجی ہے، نہ ہسٹری کا نالج ہے، نہ کسی اور چیز کا علم ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک الگ مذہب ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس قسم کے وینڈیٹا لے کر بیٹھ جاتا ہے. افغانستان نے مرزا غلام احمد کی زندگی کے بعد اور صاحبزادہ عبداللطیف کے قتل کے بعد افغانستان بڑا پرامن ملک رہا اور بڑا عرصہ کئی دہائیوں تک افغانستان ایک بہت اچھا، جبکہ وہ بادشاہ وہاں پر تھا، موجود تھا. اب افغانستان ایک ایشین گیم جس کو کہتے ہیں اس میں پہلے کے دور میں جی بڑا اچھا رہا. تو سوویت یونین کے ساتھ فائٹ کی اور اس میں سوویت یونین کو ہرا کر وہاں سے نکالا. اور اب امریکہ کی باری آئی ہوئی ہے اور امریکہ بھی اسی ٹریک پر چل رہا ہے. اب وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں کامیاب ہوتا، اس کے اندر کسی پیش گوئی اور کسی چیز کی ذکر نہیں ہے. اس کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ وار، سوشیولوجی اور جو ایک علوم ہے، جو کہ انسانی علوم ہے اور جو کہ ایک انسانی علم ہے، اس کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا، نہ کہ کسی یہ پرانی جو ہیں یہ اس قسم کا کہ فلانے بزرگ کو یہ ہوا وہ ہوا. اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پشتون بھائی جس طرح اسلام پر قائم ہیں اور جو اسلام کا درد دل میں رکھتے ہیں، اگر افغانستان پہلا ملک ہے نا جہاں پہ آپ بقول آپ کی اکثریت ہونی ہے، تو اس خواب کو آپ چوئی صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت نوازش. احمدی دوستو، راہ خدا پر لوگ سوال کرتے ہیں اور ان کے جو ہوسٹ ہیں جناب آصف باسط صاحب، وہ کچھ اپنے بھی کامنٹس دیتے ہیں. میں ان کے کامنٹس کا احترام کرتا ہوں. اس کے ساتھ ہی میں ان کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ اپنے پروگرام میں اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ان مخالفین کو کچھ نہیں پتہ، یہ مخالفین زیادہ نہیں جانتے، ہم زیادہ جانتے ہیں اور یہ ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتے. میری آپ کو کھلی دعوت ہے آصف صاحب، یا آپ آ جائیے میرے پاس تشریف لائیے، مجھے کہیں، میں حاضر ہوتا ہوں، میرے ساتھ پروگرام کر لیجئے، یا اپنی ہمت پیدا کیجئے. اور چونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ صحیح ہیں، سچے ہیں، بڑے ہیں اور آپ کے پاس خلیفہ صاحب ہیں، آپ
जुर्रत करें, हिम्मत करें, हमें दावत दें, हम आपके पास आते हैं और वहाँ पे आके आप अपना सवाल कीजिए, हम आपसे अपना सवाल करेंगे। लेट्स सी द वर्ड कि कौन क्या सवाल कर रहा है, क्या जवाब मिल रहा है, किसके पास क्या है। क्या हम आपको मोहब्बत दे रहे हैं या आप नफ़रत बखेर रहे हैं? इसका फ़ैसला लोग कर लेंगे कि नफ़रत किसके पास है, मोहब्बत किसके पास है, हम किस एहतराम से आपको पुकारते हैं और आप किस तरह की नफ़रत से अपने मुखालिफिन को मुखातिब करते हैं। लाइए दुनिया के सामने इस चीज़ को, हिम्मत कीजिए, हमें दावत दीजिए, हमारी दावत आपके लिए आम है, आइए हमारे साथ बैठिए। आप सबका शुक्रिया। इंशाअल्लाह हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा।